Never know how much I love you. They say nothing lasts forever. Dreams change. When you put your arms around Trends come and go. I get a But friendships never go out of style. Hello, lover. Beautiful, fabulous. सब चीजों पे भी सबके साथ मेरा इत्तेफाक है। मैंने फैसला कर लिया कि मैं जर्दारी से भूल गया था। टोटल निजाम की तब्दीली मेरा गोल है और हमें मैंडेट मिला रोटी कपड़ा मकान। इस मुल्क के गरीब अवाम हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम है। ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं। हम जो सलाम कर पहली कोशिश ये करेंगे कि हम आटे की प्राइस को कंट्रोल करके गरीब की गुर्बत के ऊपर पहला हमारा ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं। 3 साल के बाद पाकिस्तान से लोड शेडिंग का नाम जो है वो हमेशा हमेशा के लिए हम खत्म कर रहे हैं। लो ये रोटी लो ये पानी हमसे लड़ना है अदानी बिगड़ा हुआ नसीब तो ऐसे बदल। वो दिन दूर नहीं जब हम दोबारा पाकिस्तान की आवाम को अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ले आएंगे। इंशाअल्लाह हम अवाम की उमंगों को पूरा उतरेंगे। एक तो शेर कभी कंट्रोल होते नहीं है और दूसरा ये कि मेरा ख्याल है कि कौम को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुई थी उसमें हर जो लीडर था सियासी पार्टी का उसके स्टेटमेंट जरा उठा के देखें, उनका मुवाजना आज के स्टेटमेंट से करें तो आपको फर्क नजर आएगा कि कितनी कलाबाजियां कितनों ने खाई हैं। हमारा उस दिन का स्टेटमेंट और आज का हमारा मौका पर स्टेटमेंट एक है, उसमें जरा बराबर का फर्क नहीं है। और फिर बाज इन जो तब्दीली लाने का नारा लगाने वाले जो लोग हैं उनकी स्टेटमेंट देख लें और आज का उनका मौकफ देख लें, जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। ये चीजें होती हैं जो पब्लिक को पता होना चाहिए कि हमारा लीडर जो है वो क्या मौकफ से हटता है या कलाबाजियां खाता है या वो स्टेड फास्ट रहता है या वो बिल्कुल अपनी जगह पे कायम रहता है, असूलों को कुर्बान नहीं करता अपने इक्तदार की ख्वाहिश के लिए और अपने मौकफ से पीछे नहीं हटता, जो कहता है वो करता है। कायल करेंगे पाकिस्तान की दीगर सियासी पार्टियों को भी, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी को। अगर वो भी कायल हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि फिर एक भरपूर बॉयकॉट जो है शायद सारे मसाइल का ये हल है। ये एक बड़ा एक लीथल वेपन है जिसको कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मुल्क को दोबारा कानून और आइन की राह पे डालने के लिए। ऑल पार्टीज डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इजलास लाहौर में साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर 3 घंटे से ज़ायद जारी रहा। इजलास में मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत उलमा पाकिस्तान, इस्लामी तहरीक, अवामी नेशनल पार्टी, तहरीक इंसाफ, पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी, खाकसार तहरीक, सिंध तरक्की पसंद पार्टी, अवामी तहरीक और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी समेत दीगर पार्टियां शामिल थीं। इजलास के बाद मियां नवाज शरीफ, महमूद खान अचकजई, काजी हुसैन अहमद, गुलाम अहमद बलोर और इमरान खान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इंतखाबात से बायकॉट का ऐलान किया। हम इन इलेक्शंस को इन प्रिंसिपल बॉयकॉट करने का फैसला जो उस पर कायम है
اس کو آج ریٹریٹ کیا ہے۔ اس موقع پر 2 کمیٹیاں بنانے کا اعلان بھی کیا گیا۔ میاں نواز شریف کی سربراہی میں قائم اے پی ڈی ایم کے قائدین کی کمیٹی پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن بے نظیر بھٹو، جبکہ قاضی حسین احمد کی سربراہی میں قائم کمیٹی مولانا فضل الرحمان سے بات چیت کر کے انہیں بھی الیکشن کے بائیکاٹ پر رضامند کرنے کی کوشش کرے گی۔ موسٹ ریلیونٹ ایشو جو ہے اس وقت اور جس کے بغیر یہ گاڑی آگے نہیں چل سکتی وہ ہے کہ ججوں کی 2 نومبر کی پوزیشن پر دوبارہ بحالی۔ میاں نواز شریف نے کہا کہ وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ اگر الیکشن میں حصہ لیں تو جیت سکتے ہیں، مگر پی سی او کے تحت انتخابات کا انعقاد اس سسٹم کا حصہ بننے کے مترادف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پرویز مشرف ایمرجنسی اٹھانے کا اعلان تو کر رہے ہیں، مگر میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ انہوں نے ایمرجنسی لگائی کس مقصد کے لیے تھی۔ اس موقع پر قاضی حسین احمد نے کہا کہ اے پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کے امیدوار کاغذات نامزدگی واپس لینے کی تاریخ سے قبل اپنے کاغذات واپس لے لیں گے۔ اے پی ڈی ایم کی اس بائیکاٹ کے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں، وہ اپنے کاغذات واپس کر دیں گے۔ میں جماعت اسلامی کی طرف سے بھی اور ایم ایم اے کی دوسری سب جماعتوں کی سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے علاوہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس سے پہلے اپنے کاغذات میں ڈرا کر لیں گے۔ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ نے اے پی ڈی ایم کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ ان کا موقف ہے کہ انتخابات کا بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اے پی ڈی ایم نے پاکستان میں ہونے والے 2008 کے عام انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ تاہم اب دیکھنا یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ اور پیپلز پارٹی کیا اس فیصلے کو تسلیم کریں گے یا نہیں۔ کیمرہ مین نوید اکرم کے ساتھ تنویر اقبال، جیو نیوز، لاہور۔ آل پارٹیز ڈیموکریٹک موومنٹ کا سربراہی اجلاس اتوار کی رات ماڈل ٹاؤن لاہور میں میاں نواز شریف کی رہائش گاہ پر ہوا۔ 5 گھنٹے سے زائد تک جاری رہنے والے اجلاس میں میاں نواز شریف، قاضی حسین احمد، عمران خان، مخدوم جاوید ہاشمی، شہباز شریف، راجہ ظفر الحق، ڈاکٹر قادر مکسی، احسان وائیں، محمود خان اچکزئی، پروفیسر ساجد میر، عابد حسن منٹو، حمید الدین مشرقی اور دیگر نے شرکت کی۔ اجلاس میں گرما گرم بحث جاری رہی، تاہم قائدین کسی فیصلے پر متفق نہ ہو سکے۔ قاضی حسین احمد اور عمران خان نے انتخابات میں بائیکاٹ کے حوالے سے سخت موقف اختیار کیا، مگر میاں نواز شریف کا کہنا تھا کہ عدلیہ کی بحالی کی جنگ صرف سڑکوں پر نہیں لڑی جا سکتی، اس کے لیے پارلیمنٹ بھی اہم فورم ہے۔ اجلاس کے بعد بریفنگ دیتے ہوئے راجہ ظفر الحق نے کہا کہ اے پی ڈی ایم برقرار رہے گی، تاہم اس میں شامل جماعتیں الیکشن کے بائیکاٹ پر متفق نہیں ہو سکیں۔ دونوں راستوں کے لیے اتفاق رائے نہیں ہو سکا اور اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ دونوں راستے اپنائے جا سکتے ہیں، مقاصد ایک ہی ہوں گے۔ اے پی ڈی ایم میں شامل جن جماعتوں نے انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا ہے ان میں مسلم لیگ نون، جمعیت علماء پاکستان، عوامی نیشنل پارٹی اور مرکزی جمعیت اہل حدیث شامل ہیں۔ ہم الیکشن میں جا رہے ہیں، اس کے بعد دیکھیں گے سی ڈویژن کے موقع پہ جو بات ہوگی اس کو دیکھ لیں گے۔ مین پارٹیوں میں سے جی ہاں، میں مسلم لیگ ہے اور اے این پی ہے اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے۔ انتخابات کا بائیکاٹ کرنے والی جماعتوں کے سربراہوں کا کہنا ہے کہ الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ اے پی ڈی ایم کے پہلے اجلاس کے فیصلے کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ جب آپ ایک دفعہ الیکشن میں چلے جاتے ہیں تو پہلے تو اصولاً آپ نے الیکشن کو مان لیا، اس کو مان کے آپ اس کے اندر گئے ہیں، جس کو ہم مان ہی نہیں رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، سارا غیر قانونی، غیر آئینی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اجلاس کے فیصلے سے ناراض ہو کر وہاں سے چلے گئے، جبکہ انہوں نے میڈیا سے گفتگو سے بھی گریز کیا۔ اسی طرح قاضی حسین احمد نے بھی میڈیا سے کوئی بات نہیں کی، تاہم انہوں نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے صرف یہ کہا کہ جماعت اسلامی الیکشن کا بائیکاٹ کرے گی۔ میری نظر میں صدر صاحب کو امیونٹی حاصل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس امیونٹی کے پیش نظر عدالتیں بھی کوئی اس میں یقیناً اس کو پیش نظر رکھ کے کوئی فیصلہ کریں گی۔ استثناء کے پیچھے چھپنے کا کوئی جواز کسی کو نہیں ہے۔ یہ استثناء والا معاملہ یہ قوم نہیں سمجھتی، یہ مجھ جیسا بندہ بھی نہیں سمجھتا کہ استثناء کس بلا کا نام ہے۔ میاں صاحب جڑے نا اس کو کہتے ہیں دوسرا تیسرا گگلی ساری ملا جلا کے کوئی نیا گیند، مجھے بھی نہیں پتا۔ میاں صاحب نے بال نہیں پھینکا، بال میں نے گیند کیا مگر گیند نکلا ہی نہیں ہاتھ سے۔ اور میں اس لیے احتجاج کرتا کہ جب پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی تو کم از کم میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہوں گا
کہ میں اس جرم میں شامل نہیں تھا. ایک آدمی جس کے اوپر کرپشن کے کیس، پہلے کرپشن کے کیس ان کے اپنے پیپلز پارٹی کے فاروق لغاری نے لگائے، میں نے نہیں لگائے. اس کے بعد نواز شریف نے لگائے، پی ایم ایل اے نے کرپشن کے کیس لگائے. اور کتنا پیسہ تھا؟ صرف 100 ارب روپیہ، صرف 100 ارب روپیہ. اس کے بعد مشرف نے کرپشن کے کیس لگائے، 3 حکومتوں نے کیسز لگائے کرپشن کے. سوئٹزرلینڈ کے اندر کنوکٹ ہوئے آصف زرداری. برطانیہ کی عدالت میں وہ اس لیے پیش نہیں ہوئے کیونکہ ان کے ڈاکٹر نے کہا کہ ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. اب میں آپ سب کے سامنے ایک سوال پوچھتا ہوں. یہ جو سارے پاکستان کے اندر ایم این ایز اور ایم پی جو کل ووٹ ڈالیں گے، میں آپ سے سب سے ایک سوال پوچھتا ہوں. کیا آپ کا ضمیر آپ کو اجازت دیتا ہے؟ نہیں. ایک ووٹ ڈالنے پہ ہم بے ضمیر نہیں. وہ ووٹ ڈالنے پہ جو پاکستان کے لیے نہیں ہوگی، آپ کی ذاتی مفادات کے لیے ہوگی. ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ بھی غلط کام کریں، آپ ان کے خلاف اپنی آواز بلند کریں. ماں باپ سے زیادہ کوئی مقدس درجہ نہیں ہے. ہم تو ماں باپ کے خلاف بھی جب وہ غلط کام کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کا حکم ہے کہ ہم کہیں کام غلط ہے. میں ان سارے الیکٹرل کالج میں ایم پیز اور ایم این اے سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے دل پہ ہاتھ کر رکھ کے مجھے بتائیں کہ کیا آپ مطمئن ہیں کہ زرداری نے کرپشن نہیں کی؟ آپ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ کرپشن کیا یا نہیں کی. آپ ذرا پیچھے نظر آئے، کرپشن کیا یا نہیں کی؟ تو آصف زرداری، ہم صرف ایک چیز کہتے ہیں کہ آپ این آر او کے ذریعے، جو مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک بے شرم ملٹری ڈکٹیٹر نے پہلے کروڑوں روپیہ تمہاری کرپشن کے کیسز پہ خرچ کیا اور پھر این آر او کے ذریعے اپنی کرسی بچانے کے لیے تمہیں معاف کر دیا.